बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तानी वजीफ़ा खोरों की बदकिस्मती है कि जूं जूं वो अपनी वजीफ़ा खोरी में और अपनी वफा में पुख्ता और साबित कदम साबित होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे उनको पड़ने वाली डांट में भी शिद्दत दिखाई देती जा रही है। लेकिन क्या करें, ऐसे वजीफ़ा खोर हैं, ऐसे नमक हलाल हैं कि जहाँ जहाँ से नमक खाया है वहाँ से डांट पड़े, जूते पड़ें, तनकीद हो, कुछ भी हो, वो दर छोड़ने को राज़ी नहीं है। कम अज़ कम वजीफ़ा खोर पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं उनको ये क्रेडिट तो जाता है कि वो जिस कैंप में थे उसी कैंप में खड़े हैं। हर तरह से, हर तरीके से, हर तरफ से मरीम नवाज़ को और बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के खैर खा और निजात दहिंदा साबित करने पर तुले हुए हैं। आज पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए, उन सो कॉल्ड 12 ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल दिन था जो पिछले दिनों डॉक्टर अरसलान खालिद और अज़र मिशवानी के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन लेकर कौमी असम्बली तक पहुँच गई थी कि हमें रिबटल दिया जाता है, जो कि हरासमेंट के अंदर आता है। आज उनको मरीम नवाज़ ने हरासा किया है। अपनी फ्रंट लाइन सोल्जर को, गरीदा फ़ारूकी साहिबा को, उनको गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने आज एक ट्वीट की। पहले मरीम नवाज़ ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ ने जो मुलाकात की उनको बुलाना नहीं चाहिए था और लोगों को जाना नहीं चाहिए था। अब कौन कौन गए थे ये आपको पता है। शहबाज शरीफ साहब गए थे, उनके साथ उनके हम नवा गए थे बहुत सारे, गेट नंबर 4 से। इसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ने अपने चचा के ख़िलाफ़ चार्जशीट कर दिया चचा को, और कहा है कि जब वो गए हैं मिलने GHQ के अंदर, आर्मी मेस के अंदर, जनाब आर्मी चीफ़ साहब को, तो उन्होंने जो है पार्टी की ख़िलाफ़ वर्जी की है और मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ट्वीट की है। अब इसके ऊपर मरीम नवाज़ ने जवाब दिया कि आप अपना गंदा खेल ना खेलें और अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक साबित करने की कोशिश ना करें। और ये जो मेरा मैसेज था ये पूरी लीडरशिप के लिए था, पूरी कारकुन के लिए था, पूरी पार्टी के लिए था, ये शहबाज शरीफ के लिए नहीं था। हालांकि मिलने तो शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे। अब जब ये हुआ सारा काम तो मैंने कॉल की न्यूज़ 1 ब्यूरो ऑफिस इस्लामाबाद को। मैंने 2 साल वहाँ काम किया है। मैंने पूछा वहाँ के स्टाफ से कि आसमा अपना गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं ऑफ़िस के अंदर। उन्होंने कहा बिल्कुल हैं। मैंने कहा पिछले 15 मिनट में उनके ख़िलाफ़ एक ट्वीट आई है, तो उसके बाद उनकी क्या हालत है। तो उन सब ने बताया कि वो बड़ी परेशान हैं, बार बार पानी पी रही हैं, गर्म पानी उबाल के, और उनको यकीन नहीं आ रहा कि जिनके लिए पिछले 2 साल में इंडिपेंडेंट उर्दू के पेज काले कर दिए हैं उन्होंने लिख लिख के, और ट्विटर के ऊपर इतनी ट्वीट्स की हैं और इतने प्रोग्राम्स किए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, वो आज इस तरह बेवफाई कर सकती हैं और सरेआम बेवफाई कर सकती हैं। लिहाजा ये जो गरीदा फ़ारूकी साहिबा के साथ हुआ है आज, ये कोई नई बात नहीं है। अभी चंद ही हफ्ते पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफ़ियों को कहा कि अगर आप बंदे के पुत्र बन जाएं, यानी आप इंसान के बच्चे बन जाएं, सहाफ़ियों को कहा। कोई चीखो पुकार नहीं हुई, कोई हरासा नहीं हुआ, कोई सहाफ़ती इखलाकियात सामने नहीं आई, कोई सहाफ़ियों ने मुज़ाहिरे नहीं किए। अब जब ये चीज़ सामने आई है कि उनको कहा जा रहा है कि आप अपना गंदा खेल दूर रखें और इसको गंदा खेल इधर ना लाएं, मरीम नवाज़ ने कहा है गरीदा फ़ारूकी को, क्योंकि उनकी अपनी फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, कमांडो हैं, उनकी अपने कमांडो ही मारना शुरू कर दिए हैं अब उन्होंने। तो इस पर देखना होगा कि वो जो 36 आंटीज़ हैं औरत मार्च वाली, और 12 आंटीज़ ये हैं जो कहती हैं कि अरसलान खालिद और अज़र मिशवानी समेत तमाम लोगों के जो रिप्लाई आते हैं हमें ट्विटर के ऊपर, वो हमारे लिए हरासा किए जाने के बराबर है। तो ये अब देखते हैं कि जो गशी के दौरे शुरू हुए हैं गरीदा फ़ारूकी से, ये आगे कहाँ तक जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी दिलचस्प 2 बातें और भी हैं। एक तो पाकिस्तानी सहाफ़ी जो वजीफ़ा खोर हैं, इनकी ना परेशानी में और इनकी बौखलाहट में, इनके गुस्से में, इनके शदीद रंजो अलम के अंदर बहुत शिद्दत आती जा रही है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर शहबाज शरीफ को मार्च 2020 के अंदर CM और PM बैक वक्त बनाने के लिए बुलाया गया था, तो फिर अभी तक तो सारी परेशानियाँ ही हल हो जानी चाहिए थी इस वजीफ़ा खोर कबीले की, खाई कबीले की। और फिर अगर नवाज शरीफ साहब डील लेकर गए थे, NRO लेकर गए थे, जो कि ये लोग कहते थे, तो फिर उसके बाद तो दोनों भाइयों को डील हो गई, डील भी हो गई, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से चला गया, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये शिद्दत चीखों के अंदर क्यों आ रही है। हामिद मीर साहब आजकल तर्जमान बने हुए हैं,
نون لیگ کے، اور ہم مسلسل ایک خبر آپ کو دے رہے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی اکثر ٹی وی کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ شین لیگ بننے جا رہی ہے، یعنی شہباز شریف کا دھڑا اب یہ سوچ چکا ہے کہ ہمیں الگ شناخت چاہیے۔ اب اس کے اوپر آج یہ ہوا کہ آج برتھ ڈے ہے شہباز شریف کی، ان کو وش کیا مریم نواز نے، اس کو آگے سے ری ٹویٹ کیا اور شیئر کیا اپنا حامد میر صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سینئر ممبر بھی ہیں اور ایڈوائزر ٹو مریم نواز بھی ہیں حامد میر صاحب۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، یہ تو نون لیگ اور شین لیگ ایک ہی ہیں، یک جان دو کالب۔ یہ دیکھیں جی، یہ یعنی وہ آپ ذرا دہرائیں، 300 سال آپ پیچھے چلے جائیں، کوئی مغل بادشاہ تھا، اس کے دور کے جو صحافی تھے، صحافی نما جو چیزیں تھیں وہاں پہ، وہ کس طرح کہتی ہوں گی بادشاہوں کو، واہ 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 جی واہ واہ واہ، سارے اختلاف ختم ہو گئے، واہ جی واہ، کیا بات کی بادشاہ سلامت۔ مجھے تو وہ بو آتی ہے ان لوگوں سے، یہ جو درباری صحافی ہیں پاکستان کے، کہ ایک وش کر رہا ہے، بھتیجی وش کری ہے چاچے کو، جن کے ساتھ وہ بیٹھنا اٹھنا بول چال کھانا پینا سب ختم ہے مارچ کے بھی پہلے سے، اور اس کے اور چاچا رپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس پہ خوش کون ہو رہا ہے، ڈھول کون بجا رہا ہے، وہ بجا رہے ہیں جناب سو کالڈ پاکستان کے سب سے سینئر صحافی حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ خود جا کے ابھی دیکھ لیں، آپ ظاہر ہے آزاد ہیں اس معاملے میں، اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ آپ اسی 10 منٹ کے اندر ویریفائی کر سکتے ہیں، گوگل پر جا کر، مختلف ویب سائٹس پر جا کر، بی بی سی کے اوپر جا کر، یعنی جو بی بی سی کی گند ہم یہاں پہ بتاتے ہیں وہ آپ جا کے وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر جا کر آپ حامد میر کا ٹویٹر دیکھیں۔ حامد میر صاحب نے ساری ٹویٹس جو کی ہوئی ہیں ری ٹویٹ، وہ پی ایم ایل این کی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی ہیں۔ یعنی اب مریم نواز صاحبہ کے پے رول کے اوپر جو پہلے ڈھکے چھپے انداز میں حامد میر صاحب کام کر رہے تھے، وہ کھل کر ترجمان بنے ہیں، مریم اورنگزیب کی سیٹ سنبھالی حامد میر صاحب نے، اور وہ مسلسل ری ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، ان کو ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی سے نو نہال ہو گئے ہیں کہ جناب دیکھیں، خوشی سے نہال ویسے کہتے ہیں اسے لفظ، وہ خوشی سے بڑے نہال ہو گئے ہیں، نو نہالوں کی طرح، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو مجھے رپلائی آ رہے ہیں، اور مسلسل ری ٹویٹ کیے جا رہے ہیں ان کو پچھلے 3-4 دن سے۔ تو یہ جو حامد میر صاحب کی قربانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، وہ دو چیزیں کر رہے ہیں حامد میر صاحب، ایک پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف کو کر رہے ہیں، مریم نواز کو کر رہے ہیں، اور ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ قرآنی آیات لگا رہے ہیں۔ یعنی مذہب کا تڑکا لگانا تو پاکستانی منافقوں سے کوئی پوچھے، وہ کوئی لبرلز ہوں، وہ کوئی سو کالڈ بڑے جرنلسٹ ہوں، وہ پاکستان کی سول سوسائٹی ہو، ان تمام کی طرف سے آپ کو مذہب کا تڑکا لازمی نظر آئے گا۔ تو یہ حامد میر صاحب کی بھی اب قبول کی جائے قربانیوں کو، میری درخواست ہے مریم صاحبہ سے اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی میری درخواست ہے، اور نون لیگ کے لوگوں سے کبھی کبھار کوئی فیڈ بیک بھی آتا ہے، آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ آپ مریم نواز کو کہیں کہ آفیشلی اناؤنس کر دیں حامد میر صاحب کو اپنا ترجمان، کیونکہ جتنی وفا وہ آج کل آپ سے کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں کر رہا۔ اگر حامد میر کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے تو اگلی چوائس آپ کی سلیم صافی ہونی چاہیے، کیونکہ سلیم صافی کا جو آج کا کالم ہے وہ پڑھنے کے بعد کم از کم مجھے تو ان کے ساتھ ہمدردی ہونے لگی ہے، ان کے ساتھ مجھے تو ان کے اوپر رحم آنے لگا ہے، ترس آنے لگا ہے، اور میں اور مغیث ابھی سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں یعنی وہ ایکسیپٹ کریں، اپنے گھر ہوسٹ کریں، تو ہم جائیں کہ ان کو اٹھا کر F10 F11 میں کسی اچھے کوئی مینٹل جو ڈاکٹر ہیں، کوئی یعنی مینٹل ہیلتھ کو دیکھنے والے کوئی سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کو دکھائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ جناب والا یہ ہمارے سینئر تھے اور سینئر رہیں گے، یعنی ایک عرصے سے یہ ہم سے زیادہ عرصے سے میڈیا کے اندر ہیں، اب کیا کس کیمپ میں وہ کھڑے ہیں یا ہم کھڑے ہیں وہ بات کی ڈیبیٹ ہے، لیکن میر صاحب کو ہم اپنے پیسوں کے اوپر، یا پھر ہم اپنے شاہ صاحب ناصر بھائی جو ہیں دبئی سے، ان کو کہہ دیں گے، مغیث بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کر دیں، اسپانسر کر دیں حامد میر صاحب کو اور سلیم صافی کو، ہم دکھا دیتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب نے آج ایک کالم لکھا، اب میں نے کوشش کی، اکثر میں یہ بھی کرتا ہوں کہ فلاں کے کالم کے 10 جھوٹ 12 جھوٹ، میں نے کوشش کی ہے کہ اگر تھوڑے جھوٹ ہوں تو میں ان کی تعداد بتا دوں، لیکن پورا کالم جھوٹ ہی جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑے 2 جھوٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی مرہون منت عمران خان اقتدار میں آئے، یعنی وہ یہ بات گول کر گئے ہیں کہ ان دونوں صاحبان کی کرپشن، اقربا پروری اور نااہلی، نکما پن،
ان کی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے ملک کے ساتھ عمران خان کو موقع ملا ہے. ادروائز باقی کوئی وہ مامے چاچے کے بچے نہیں تھے کہ عمران خان کو موقع دے دیتے. وہ تو ابھی بھی عمران خان کو موقع دینے کو تیار نہیں ہیں. لہٰذا یہ صافی صاحب کا علاج کروانے کی ہم ابھی میں اور مغیث علی یہ پیشکش کرتے ہیں, اور ناصر بھائی سے ہم کہیں گے کہ وہ اسپانسر کر دیں ان کی بہترین قسم کی یہاں جو میڈیکل فیسلٹی ہے, ہم ان کو دکھاتے ہیں تاکہ ان کا جو مرض ہے وہ جلدی تشخیص ہو سکے. اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر اگر کوئی بڑا بحران آیا تو پھر پاکستانیوں کو یاد آئے گی, اسٹیبلشمنٹ جائے گی نواز شریف کے پاس. یعنی یہ وہ بدقسمت, بدخو, بدنیت پاکستانی ہیں صحافی یہاں نجم سیٹھی صاحب, جن کی چڑیا پتہ نہیں اب کہیں گم ہو گئی ہے اور واپس نہیں آئی, کسی کے گھونسلے میں بیٹھ گئی ہے. اب وہ بری چڑیا والے بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان پر کوئی بحران آنا چاہیے, پھر جا کے یہ لوگ نواز شریف کی اہمیت کو سمجھیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خود انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی بحران آئے تاکہ عمران خان فارغ ہو, حکومت فارغ ہو, حکومت ناکام ہو, اور پھر آپ کو اپنا گندا کھیل کھیلنے کا ایک دوبارہ موقع مل سکے. تو ایسی صحافت تو پھر آگے عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی ظاہرہ پیچھے نہیں رہ سکتی وہ. اور بی بی سی بدنام زمانہ پورٹل, ایک ایسی ایجنسی جو دنیا بھر کو خبریں دیتی تھی, جس کو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے جب ہمارے بزرگ بی بی سی سیربین سروس سنتے ہوتے تھے, اس وقت ہم سنتے ہوتے تھے نیوز کو. اور اب وہاں پر سوائے سیکس کے, سنسنی اور افراتفری کے اور پاکستانی اینٹی اسٹیبلشمنٹ چیزوں کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ سارا بی بی سی کنگال لیں, کوئی انفارمیشن, کوئی تجزیہ, کوئی تبصرہ, کچھ نہیں ملے گا سوائے آپ کو ان وظیفہ خور صحافیوں کی چند تحاریر کے, اور کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے بھی ایک کالم لکھا ہے, نواز شریف کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے. تو یہ جو ڈیل والا تاثر تھا نواز شریف اور شہباز شریف کا, دونوں کا, پھر وہ کہاں رہ گیا؟ ہمارے دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ عمران خان کھلے لائن لگ چکے ہیں اور عمران خان کو ہٹا دیا گیا ہے, کرونا کا سارا معاملہ جو ہے وہ فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو وہ جو کرونا کے دنوں میں بنایا جاتا تھا ہیرو جناب شہباز شریف صاحب کو, کہ وہ آئیں گے اور ڈینگی کی طرح پاکستان سے کرونا بھی ختم کر دیں گے, اور کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کھلے لائن ہو چکے ہیں, شہباز شریف ڈیل لے کر آ رہے ہیں, نواز شریف ڈیل لے کر جا رہے ہیں. تو اب وہ صاحب کیا کہیں گے اور کس طریقے سے پاکستانی حکومت کو چلتا کریں گے, اس کے خلاف سازشیں بنیں گے, اس کے خلاف افواہیں اور سنسنی پھیلائیں گے. لہٰذا یہ ہم سب کا فرض بھی ہے, اور ہم سب پر صحافتی دیانتی جو ہے دیانت وہ یہ واجب کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں, اور حق اور سچ چاہے جس طرف ہو ہمیں اس طرف کھڑا ہونا چاہیے. اور آخر میں عمران خان صاحب سے اپیل بھی کرتا ہوں, وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے جو ان کے وفاقی وزیر ہیں برائے اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب, اور جو ان کے ایڈوائزر ہیں اسٹیٹ منسٹر ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب, ان کو بھی کہیں کہ وہ فوری طور پر حفاظت سنبھالیں. خصوصاً یہ جو جن لوگوں کی میں نے تصاویر اپنے تھمبنیل کے اوپر لگائی ہے, یعنی عاصمہ شیرازی صاحبہ, غریدہ فاروقی صاحبہ, حامد میر صاحب, سلیم صافی صاحب, ان کی تو کم از کم جو ہے نا وہ حفاظت ذمہ داری ہے ریاست کی. اور ان کے گھر میں کوئی بندے لگائے جائیں جو ان کو دیکھتے رہیں ہر وقت, کہیں ایسا نہ ہو کہ بغض عمران میں, غم عمران میں, اور نواز شریف کی جدائی کے غم میں, اور مریم نواز نے یہ جو آج سرجیکل اسٹرائک کی ہے اس کے غم میں کہیں یہ دیواروں میں سر مار مار کر اپنے آپ کو لہولہان نہ کر دیں. لہٰذا میری درخواست ہے عمران خان صاحب سے, ان کے وزراء سے, تمام لوگوں سے, اور ان دوستوں سے جو سلیم صافی اور حامد میر کے بہت اچھے دوست ہیں وفاقی وزراء میں سے, ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ وزیر اعظم تک یہ میری اپیل پہنچا دیں کہ ان کو خصوصی طور پر فوری طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے, تاکہ یہ کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ نہ کر بیٹھیں جس کا پھر ہمیں افسوس رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.